सामईन, मैक्सम गोर्की की किताब इतालवी कहानियाँ से पेश खिदमत है एक कहानी दानिश्वर। नीला पानी तेल की तरह गाढ़ा मालूम हो रहा था और जहाज़ों के धकेलू आहिस्ता आहिस्ता और तकरीबन बिल्कुल बेआवाज़ तरीके से उसके अंदर चल रहे थे। अरशा कदमों के नीचे कांप नहीं रहा था और सिर्फ साफ सुथरे आसमान की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हुए मस्तौल की लर्जिश और हरकत की आवाज़ और वायलिन के तारों की तरह तने हुए रस्सों और पुलियों की मलाइम मलाइम गुनगुनाहट की आवाज़ आ रही थी। लेकिन इस आवाज़ से तो कान इतने आशना हो चुके थे कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता था और जहाज़ बेहिस्सो हरकत खड़ा हुआ मालूम हो रहा था, फिसलवां पानी पर तैरते हुए राजहंस की तरह सफ़ेद और दिलकश। हरकत का एहसास उसी वक्त हो सकता था जबकि आदमी कटहरे पर से उस जगह देखे जहां सब्ज मौज सफ़ेद जहाज़ के पहलुओं से टकराकर मसली सी जा रही थी, फिर चौड़ी चौड़ी नरम तहों की शक्ल इख्तियार करके गायब हो रही थी और जाते हुए ख्वाब आलूद तरीके से गुनगुनाती हुई जा रही थी और अपने पीछे एक सीमाब आसा चमक छोड़ रही थी। सुबह सवेरे का वक्त था। समंदर अभी पूरी तरह नहीं जागा था और तुलुए आफताब के शफकई रंग अभी तक आसमान से गायब नहीं हुए थे, लेकिन सब्ज़पोश गोरगोन जजीरा गुजर चुका था। एक तीर दो तार तने तनहा सी चट्टान जिसकी चोटी पर एक भूरा गोल मीनार था और ख्वाब आलूद खलीज के किनारे चंद छोटे छोटे सफ़ेद मकान एक दूसरे से लगे लगे खड़े थे। चंद छोटी कश्तियाँ, जजीरे की सार्डीन मछली पकड़ने वाली कश्तियाँ, अभी ज़रा ही देर पहले तेज़ी से गुजरी थीं और अपने पीछे अपने लंबे चप्पुओं के नपे तले तरीके से पानी में चलने की आवाज़ और अपनी अपनी कश्तियों पर खड़े हुए माहीगीरों के छरेरे जिस्मों की याद छोड़ गई, जो इस तरह झूम रहे थे गोया सूरज को ताज़ीम दे रहे हों। सब्जी माइल झागों की एक चौड़ी सी पट्टी जहाज़ के पीछे पीछे चल रही थी और मुर्गाबियाँ काहिली से उस पर तैर रही थीं। कभी कभी एक बहरी सांप बेआवाज़ तरीके से पानी की सतह पर नमूदार होता और यकबारगी तीर किसी तेज़ी से गायब हो जाता था। लेगोरियन साहिल के अरगवानी पहाड़ दूर कहीं धुंधले धुंधले तौर पर समंदर के अंदर से उठ रहे थे। बस 2 या 3 घंटे और हैं और फिर जहाज़ शहर मरमर जिनीवा के पुरहुजूम बंदरगाह में दाखिल हो जाएगा। सूरज बुलंद से बुलंद तर होता जा रहा था और एक अम्स वाले दिन की खबर दे रहा था। 2 जहाज़ी मुलाजिम भागते हुए अरशे पर आए। उनमें से एक तो एक नौजवान नेपल्स वाला था, छरेरा और फुर्तीला, और उसके चेहरे पर एक सीमाबी सी कैफियत थी, और दूसरा एक अधेड़ आदमी था जिसकी मूंछें सफ़ेद और भवें काली थीं। उसकी गोल चुंदिया पर सख्त सख्त सफ़ेद बाल चमक रहे थे और उसकी नाक सुतवां और आंखें जहानत से पुर थीं। हंसी मजाक करते हुए उन्होंने फुर्ती से काफ़ी की मेज़ लगाई और तेज़ी से चले गए। फौरन ही मुसाफिर एक एक करके अपने अपने कैबिनों से निकलने लगे। एक छोटे से सर, थलथले से चेहरे और गुलाबी गालों वाला मोटा अफसरदा जान शख्स जिसके फूले फूले लाल होंठ थके हुए अंदाज में लटके हुए थे, एक और सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स, दराज कद और नक-सुक से दुरुस्त, जिसके पीले और सपाट चेहरे पर जर्दी माइल आंखें थीं और एक छोटी सी गोल गोल नाक रखी हुई थी। उसके पीछे पीतल लगी हुई दहलीज पर ठोकर खाता हुआ एक गोल मटोल लाल बालों वाला आदमी आया, जिसके थोड़ी सी तोंद भी थी और फौजी किस्म की मूछें थी। वो कोह पैमाई का लिबास पहने था और उसके सर पर एक सब्ज पर लगा हुआ हैट था। तीनों जहाज के कटहरे की तरफ गए और मोटे आदमी ने अपनी आंखें सुकेड़ते हुए एक पुरफिक्र अंदाज में कहा, बड़ी खामोशी है ना? दाढ़ी वाले शख्स ने अपने हाथ जेबों में डाल लिए और टांगें चीर कर खड़ा हो गया, जिसकी वजह से वो एक खुली कैंची की तरह दिखाई देने लगा। लाल बालों वाले ने एक बड़े घंटे के लटकन जितनी बड़ी तलाई घड़ी निकाली, उस पर एक नज़र डाली, फिर आसमान को देखा और अरशे पर निगाह दौड़ाई, और फिर अपनी घड़ी को झुला झुला कर सीटी बजाने और अपने पाँव से ताल देने लगा। जल्द ही 2 खवातीन नमूदार हुईं। एक नौजवान गुदास जिस्म और चीनी की गुड़िया कैसे चेहरे वाली, जिसकी आंखें नर्म और दूधिया नीली थीं और उसकी स्याह भवें मुँह कलम से बनी हुई मालूम होती थीं, और उनमें से एक दूसरी से ज़रा ऊंची उठी हुई थी। दूसरी निस्बतन मुअम्मर थी। उसकी नाक पतली और नुकेली थी और उसके बेआब बाल फैशनेबल तरीके से संवरे हुए थे। उसके बाएं रुखसार पर एक पैदाइशी निशान था। उसके पास एक लंबी कमानी वाला चश्मा था।
اس کے گلے میں 2 طلائی زنجیریں پڑی ہوئی تھیں اور اس کے جستی رنگ کے گاؤن پر کمر کی جگہ پر چند چھوٹے موٹے زیورات لٹکے ہوئے تھے۔ کافی پیش کی گئی۔ کچھ کہے بغیر نوجوان عورت میز کے پاس بیٹھ گئی اور اپنے کوہنیوں تک اریاں بازوؤں کی ایک مخصوص متناسب جنبش کے ساتھ اس نے سیاہ سیال کو انڈیلنا شروع کر دیا۔ مرد میز کی طرف آئے اور بیٹھ گئے۔ موٹے آدمی نے ایک پیالی اٹھائی اور ٹھنڈا سانس لے کر کہا، آج بہت گرمی ہونے والی ہے۔ تم کافی اپنے گھٹنوں پر گرا رہے ہو، معمر عورت نے اس سے کہا۔ اس نے اپنا سر اتنا جھکا لیا کہ اس کے جبڑے لٹکنے لگے اور اس کی ٹھوڑی اس کے سینے سے آن لگی۔ پھر اس نے اپنی پیالی میز پر رکھ دی اور رومال سے اپنی بھوری پتلون پر سے کافی کے قطرے پونچھنے لگا اور اس نے اپنا چہرہ بھی پونچھا جو پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ ہاں، لال بالوں والا اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں سمیٹ کر یکبارگی زور سے بول اٹھا۔ ہاں ہاں، اگر بائیں بازو والے نے بھی غنڈہ گردی کی شکایت شروع کر دی ہے تو اس کا مطلب… او ایوان، ختم کرو یہ قصہ، معمر عورت نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا لیزا آ رہی ہے؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نوجوان عورت نے گہری آواز میں جواب دیا۔ لیکن سمندر تو بالکل پرسکون ہے۔ او، جب عورتوں کی یہ نازک حالت ہوتی ہے، موٹا آدمی مسکرایا اور اس نے کاہلانہ طریقے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ داڑھی والا آدمی جو غور سے ڈولفنوں کی ایک قطار کی قطار کو پانی کی ہموار سطح پر اوپر نیچے ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، ڈولفن مچھلیاں سوروں کی طرح ہوتی ہیں؟ جس پر لال بالوں والے نے جواب دیا، عام طور پر ہی یہاں سور پن بہت کافی ہے۔ بے رونق خاتون اپنی پیالی ناک تک لے گئی، کافی کو سونگھا اور برا سا منہ بنا کر کہنے لگی، سخت قابل نفرت۔ ہاں، اور رہا دودھ سو، موٹے آدمی نے دہشت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے اضافہ کیا۔ چینی کی گڑیا جیسے چہرے والی عورت نے کھینچ کھینچ کر الفاظ ادا کیے، ہر چیز گندی ہے، قطعی گندی، اور یہ لوگ اتنے نفرت انگیز طور پر یہودیوں سے مشابہ ہیں۔ لال بالوں والا داڑھی والے کے اوپر انتھک الفاظ کی بوچھاڑ کر رہا تھا، گویا رٹا ہوا سبق سنا رہا ہو۔ داڑھی والا ہز اٹھا اٹھا کر اور تجسس کے ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اپنا سر تھوڑا تھوڑا سا ہلاتا جا رہا تھا۔ اس کا دہن اس کے روکھے اور سپاٹ چہرے پر محض ایک لکیر کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ بات کاٹنے کی کوشش کرتا تھا اور ایک عجیب و غریب سی آواز میں کہنا شروع کرتا تھا، میرے اپنے صوبے میں، لیکن وہ اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا اور پھر اپنا سر جھکا کر لال بالوں والے کی مونچھوں پر غور سے نظر جما دیتا تھا۔ موٹے آدمی نے گہرا سانس لیا اور کہا، ایوان، تم کس قدر بولتے ہو؟ ارے ہاں، میری کافی کہاں ہے؟ اس نے زور سے اپنی کرسی میز کے قریب کھسکائی اور اس کے ساتھی نے معنی خیز لہجے میں کہا، ایوان کے پاس خیالات ہیں۔ تم سوئے کافی نہیں ہو۔ معمر عورت نے اپنی لمبی کمانی والے چشمے کے پیچھے سے داڑھی والے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر اپنی ہتھیلی کو دیکھنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے چہرے پر پاؤڈر لگا ہوا ہو۔ کیا تم لوگوں کو بھی ایسا احساس ہوتا ہے؟ ہاں چچا جان، نوجوان عورت چلائی، یہ اطالوی آب و ہوا کا اثر ہے، وہ بری طرح کھال کو سکھا دیتی ہے۔ لیدیا، تم نے غور کیا ان کی شکر کتنی خراب ہوتی ہے؟ معمر عورت نے پوچھا۔ اسی وقت ایک لمبا چوڑا آدمی منہ میں سگار دبائے عرشے پر نمودار ہوا۔ اس کے بال گھنے، گھنگریالے اور سفید تھے۔ آنکھوں سے زندہ دلی اور بشاشت ٹپک رہی تھی اور اس کی ناک بڑی سی تھی۔ کٹہرے کے پاس کھڑے ہوئے جہازی ملازموں نے اسے ادب سے سلام کیا۔ سلام دوستو، سلام، اس نے شفقت سے ان کی طرف دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے اپنی بیٹھی ہوئی سی آواز میں زور سے کہا۔ روسی خاموش ہو گئے اور اسے کنکھیوں سے دیکھنے لگے۔ مونچھوں والے ایوان نے زیر لب دوسروں کو مطلع کیا، پینشن یافتہ فوجی، یہ تو فوراً ہی بتایا جا سکتا ہے۔ ان کی نظروں کو محسوس کر کے سفید بالوں والے شخص نے اپنے منہ سے سگار ہٹا لیا اور شائستگی سے گردن خم کر کے روسیوں کو سلام کیا۔ معمر عورت نے اپنے سر کو ایک جھٹکا دیا، اپنا لمبی کمانی والا چشمہ اٹھایا اور ایک چیلنج دیتی ہوئی نظر اس پر گاڑ دی۔ مونچھوں والا آدمی نامعلوم کس وجہ سے کچھ پریشان اور محجوب سا دکھائی دینے لگا۔
وہ تیزی سے دوسری طرف مڑ گیا اور اپنی گھڑی جیب سے نکال کر اسے پھر ہوا میں جھلانے لگا۔ صرف موٹے آدمی نے اپنی ٹھوڑی کو سینے پر ٹکاتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ اس سے وہ اطالوی آدمی کچھ گڑبڑا سا گیا اور اس نے اپنا سگار پھر سے منہ میں دبا لیا اور دھیرے سے معمر ملازم سے پوچھنے لگا، روسی؟ جی صاحب، روسی، ایک روسی گورنر اور ان کا خاندان۔ ان لوگوں کے چہرے ہمیشہ بڑے پرشفقت اور ملائم ہوتے ہیں۔ ہاں، بہت اچھے لوگ ہیں، بلا شبہ سلاف نسل کے بہترین لوگ، لیکن میں کہوں گا کہ دوسروں کے جذبات کا زیادہ پاس نہیں کرتے۔ دوسروں کے جذبات کا پاس نہیں کرتے؟ واقعی؟ جی ہاں، مجھے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کی طرف سے بے اعتنائی برتتے ہیں۔ موٹا روسی سرخ ہو گیا۔ یہ ہم لوگوں کے متعلق باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کسی آئی ہوئی ہنسی ہنس کر کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ معمر عورت نے چہرے پر ناپسندیدگی کی کیفیت لاتے ہوئے پوچھا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سلاف نسل کے بہترین لوگ ہیں، موٹے آدمی نے کھوں کھوں کر کے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ بڑی ذرہ نوازی ان کی، عورت نے اعلان کیا، اور لال بالوں والے ایوان نے اپنی گھڑی واپس جیب میں رکھ لی اور دونوں ہاتھوں سے اپنی مونچھیں مڑوڑتے ہوئے حقارت بھرے لہجے میں کہا، یہ سب ہمارے متعلق مطلق کوئی واقفیت نہیں رکھتے۔ لو بھائی، موٹا بولا، تمہاری تو تعریف ہو رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ ناواقفیت کی بنا پر ہے۔ کیا حماقت ہے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے تو ایک عام سی بات کہی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہم بہترین ہیں۔ داڑھی والے شخص نے، جو اس پورے وقت میں ڈولفنوں کے کھیل کو غور سے دیکھ رہا تھا، ایک گہرا سانس لیا اور سر ہلا کر بولا، کتنی بے وقوف مچھلیاں ہیں۔ سفید بالوں والے اطالوی کے پاس دو آدمی اور آ گئے۔ ان میں سے ایک بوڑھا آدمی تھا جو اینک لگائے اور ایک سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھا، اور دوسرا ایک لمبے بالوں، اونچی پیشانی، گھنی بھووں اور زرد چہرے والا نوجوان تھا۔ تینوں روسیوں سے چند گز کے فاصلے پر کٹہرے کے پاس کھڑے تھے۔ جب میں کسی روسی کو دیکھتا ہوں تو مجھے ہمیشہ میسینا کی یاد آتی ہے، سفید بالوں والے شخص نے دھیرے سے کہا۔ یاد ہے ہم نے ان روسی جہازیوں کا کیسا سواگت کیا تھا جو نیپلس آئے تھے؟ نوجوان نے پوچھا۔ ہاں، وہ لوگ اپنے ان جنگلوں میں رہتے ہوئے وہ دن کبھی نہیں بھولیں گے۔ تم نے وہ تمغہ دیکھا جو ان کے اعزاز میں بنایا گیا تھا؟ ہاں، مجھے اس کی صنائی کچھ زیادہ پسند نہیں آئی۔ یہ لوگ میسینا کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، موٹے آدمی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ اور ہنس رہے ہیں، نوجوان عورت چلائی۔ تعجب ہے۔ مرغابیاں جہاز کے پاس پہنچ گئیں۔ ان میں سے ایک زور زور سے اپنے ٹیڑھے میڑے پر پھڑپھڑاتی ہوئی جہاز کے پہلو کے پاس منڈلانے لگی۔ نوجوان عورت نے اس کی طرف بسکٹ پھینکے۔ مرغابیوں نے بسکٹ کے ریزے اپنی چونچوں میں لے لیے، جہاز کے پہلو کے پاس سے غائب ہو گئیں اور پھر زور زور سے چیختی ہوئی سمندر کے نیلے خلا میں سے دوبارہ اوپر ابھر آئیں۔ اطالویوں کے لیے بھی کافی لائی گئی اور انہوں نے بھی بسکٹ ہوا میں اچھال اچھال کر مرغابیوں کو کھلانے شروع کر دیے۔ عورت کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ بندروں کی طرح، اس نے حقارت سے کہا۔ موٹا آدمی اطالویوں کی پرجوش گفتگو کو سنتا رہا اور اس نے پھر رپورٹ دی۔ یہ شخص فوجی نہیں ہے، تاجر ہے۔ یہ ہمارے ساتھ اناج کی تجارت کے متعلق باتیں کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے مٹی کا تیل، عمارتی لکڑی اور کوئلہ بھی خرید سکتے ہیں۔ میں تو اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ فوجی نہیں ہے، معمر عورت نے اعلان کیا۔ لال بالوں والے نے داڑھی والے کے ساتھ اپنی سرگوشی کی گفتگو جاری رکھی اور داڑھی والا بے یقینی سے اپنے ہونٹ لٹکائے اس کی باتیں سنتا رہا، اور نوجوان اطالوی کبھی کبھی روسیوں پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کتنی بری بات ہے کہ ہم ان لمبے چوڑے ہلکی نیلی آنکھوں والے لوگوں کی سرزمین کے متعلق اتنا کم جانتے ہیں۔ سورج خوب اوپر چڑھ چکا تھا اور شدید گرمی ہو گئی تھی۔ سمندر کی چمک آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی، اور دور فاصلے پر پہاڑوں یا بادلوں کے لہریہ خطوط سمندر کے اندر سے ابھر رہے تھے۔ انیت، داڑھی والے نے کھیسے نکال کر کہا، ذرا اس پاگل زان کی باتیں تو سنو۔ اس نے ان دیہات کے باغیوں کا قلع قمع کرنے کے لیے کتنی عقل مندانہ تدبیر سوچی ہے۔ کرسی پر جھولا جھولتے ہوئے وہ ٹھہر ٹھہر کر اور سپاٹ سی آواز میں بولنے لگا، گویا کسی غیر ملکی زبان سے ترجمہ کر رہا ہو۔
یہ کہتا ہے کہ دیہات کے میلوں اور تہواروں کے موقعوں پر مقامی حکام کو چاہیے کہ شاہی خزانے کے خرچ پر وہ لکڑیوں اور پتھروں کی ایک بڑی تعداد مہیا کریں اور شاہی خزانے ہی کے خرچ پر کسانوں کو 20 یا 50، یہ لوگوں کی تعداد پر منحصر ہے، بالٹیاں وادکا کی دیا کریں، بس کام بن جائے گا۔ میں نہیں سمجھ سکی، معمر عورت نے کہا، کیا یہ مذاق ہے؟ نہیں نہیں، میں سنجیدگی سے کہتا ہوں، لال بالوں والے نے جلدی سے اسے یقین دلایا۔ ذرا سوچئے تو خالہ۔ نوجوان عورت نے اپنی آنکھیں پوری کھول دیں اور کندھے جھٹک دیے۔ کیا حماقت کی بات ہے، ان کو خزانے کے خرچ پر وادکا چڑھانے دیا جائے جبکہ ابھی کچھ کم نہیں۔ ٹھہرو تو صحیح لیدیا۔ لال بالوں والا اچھل کر اپنی کرسی پر کھڑا ہو گیا اور چلایا۔ داڑھی والا اپنا بڑا سا دہن خوب کھول کر لیکن آواز نکالے بغیر ہنسا اور جھومنے سا لگا۔ سوچئے تو صحیح، وہ سارے گنڈے جو پی کر بالکل بے ہوش نہیں ہوں گے، لکڑیوں اور پتھروں میں سے ایک دوسرے کی خوب کندی کریں گے، سمجھے آپ لوگ؟ ایک دوسرے کی کیوں؟ موٹے آدمی نے پوچھا۔ لیکن تم مذاق کر رہے ہو، معمر عورت اپنی بات پر مصر رہی۔ لال بالوں والا اپنے چھوٹے چھوٹے بازو پھیلائے جوش و ہیجان کے عالم میں کہے چلا گیا۔ جب کبھی حکام ان لوگوں کو دباتے ہیں تو بائیں بازو والے شور مچانے لگتے ہیں کہ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی ایسی ترکیب ڈھونڈنی چاہیے جس سے وہ خود ہی اپنے آپ کو دبا دیں، ٹھیک ہے نا؟ جہاز ایک دم گھوم گیا۔ گداز بدن عورت نے ڈر کر میز کو پکڑ لیا، برتن کھڑکھڑائے اور معمر عورت نے موٹے آدمی کے کندھے زور سے پکڑ لیے۔ یہ کیا تھا؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ ہم مڑ رہے ہیں۔ ساحل لمحہ بلمحہ صاف اور نمایاں ہوتا گیا۔ باغوں سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں اور کوہرالود پہاڑ، انگوروں کے باغوں کے بیچ میں نکلے ہوئے نیلگوں پتھر، گنجان ہری جھاڑیوں کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے سفید سفید مکان اور کھڑکیوں کے دھوپ میں چمکتے ہوئے شیشے، شوخ رنگوں کے ٹکڑے ابھی سے نمایاں ہو گئے تھے۔ بالکل پانی کے کنارے سمندر کے رخ ایک چھوٹا سا مکان چٹانوں سے چمٹا کھڑا تھا۔ اس کے پیشی حصے کو پتھر کے اوپری ڈھلواں چبوترے پر سے نہایت کثرت اور فراوانی سے نیچے آتے ہوئے شوخ ارغوانی پھولوں اور سرخ جرانیم نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ان شوخ رنگوں نے ساحل کو گرمی اور دلکشی عطا کر دی تھی، اور پہاڑیوں کے لہریہ خطوط آدمی کو باغوں کی ٹھنڈی چھاؤں کی طرف بلاتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ یہاں ہر چیز کس قدر تنگ اور گنجان ہے، موٹے آدمی نے ایک گہرا سانس بھر کر کہا۔ معمر عورت نے سرد مہری سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنا لمبی کمانی والا چشمہ اٹھا کر وہ اپنے سر کو جھٹکا دے کر اور ہونٹ بھینچ کر ساحل کا معائنہ کرنے لگی۔ اب عرشے پر بہت سے ہلکے ہلکے سوٹوں میں ملبوس سانولے رنگ کے لوگ آ گئے تھے جو زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ روسی خواتین نے اس قدر پرتکبر حقارت سے ان کو دیکھا جیسے رانیاں اپنی رعیت کو دیکھتی ہیں۔ اوفو، کس قدر ہاتھ چلاتے ہیں، نوجوان عورت نے کہا۔ موٹے آدمی نے اس کی توجیح کی۔ یہ زبان کی خصوصیت ہے، ان کی زبان اس قدر بے مایا ہے کہ اس کے ساتھ اشارے اور ہاتھ کی جنبش وغیرہ ہونی ضروری ہے۔ خدایا، معمر عورت نے گہرا سانس لے کر کہا۔ پھر قدرے توقف کے بعد اس نے پوچھا، کیا جنیوا میں بھی بہت سے میوزیم ہیں؟ میرا خیال ہے فقط 3 ہیں، موٹے نے جواب دیا۔ اور وہ قبرستان؟ نوجوان عورت نے پوچھا۔ ہاں، کیمپو سانتو، اور ظاہر ہے گرجا۔ اور میں سمجھتی ہوں گاڑیاں یہاں بھی اتنی ہی ردی ہوں گی جیسے نیپلز میں تھی۔ لال بالوں والا اور داڑھی والا دونوں اٹھ کر کٹہرے کی طرف چل دیے۔ وہ دونوں بہت محویت سے گفتگو کر رہے تھے اور دونوں بیک وقت بول رہے تھے۔ یہ اطالوی کیا کہہ رہا ہے؟ خاتون نے اپنے خوش اسلوبی سے سنورے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیر کر دریافت کیا۔ اس کی کوہنیاں بہت نکیلی تھیں اور اس کے لمبے لمبے زرد کان بے رنگ پتوں سے مشابہ تھے۔ موٹا آدمی فرما برداری کے ساتھ بہت غور سے گھنگریالے بالوں والے اطالوی کی باتیں سننے لگا۔ سینیور، ان کے یہاں ایک قانون ہے جو یقیناً بہت ہی دقیانوسی ہوگا۔ اس کی روح سے یہودیوں کو ماسکو میں داخل ہونے کی ممانعت ہے۔ یہ ظاہر بظاہر استبدادی حکومت کی باقیات میں سے ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں، ایوان خوفناک، انگلستان تک میں بہت سے فرسودہ قوانین آج تک چالو ہیں، لیکن ممکن ہے وہ یہودی مجھے دھوکہ دے رہا ہو۔ بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے اسے ماسکو میں داخل ہونے کا حق نہیں تھا۔ زاروں کے قدیمی شہر، مقدس شہر ماسکو میں، اور یہاں روم میں جو ماسکو سے کہیں زیادہ قدیم اور مقدس ہے، میئر یہودی ہے، نوجوان نے ہنس کر کہا۔
اور وہ کتنی عقل مندی سے درزی پوپ کو چٹکیوں میں اڑاتا ہے۔ ایک اینک والے بوڑھے نے تالی بجاتے ہوئے لقمہ دیا۔ یہ بوڑھا کس بات پر چیخ رہا ہے؟ خاتون نے اپنا لمبی کمانی والا چشمہ نیچے کر کے پوچھا۔ کوئی حماقت کی بات ہے، یہ لوگ نیپلز کی بولی میں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ماسکو گیا، اور چونکہ ہر شخص کو سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ چاہیے، سو وہ یہودی ایک طوائف کے پاس چلا گیا سینیور۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ بالکل من گھڑت کہانی، بوڑھے نے ہاتھ ہلا کر داستان گو کو برخاست سا کرتے ہوئے مضبوطی سے اپنی رائے ظاہر کر دی۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا خود بھی یہی خیال ہے۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ نوجوان نے پوچھا۔ اس طوائف نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن پہلے اس نے اس یہودی سے اس طرح ایک رقم اینٹ لی جیسے وہ کسی معمولی گاہک سے کرتی۔ کتنی نفرت خیز بات، بوڑھے نے کہا۔ اس آدمی کا تخیل گندا ہوگا، اور کوئی بات نہیں۔ میں یونیورسٹی میں کچھ روسیوں کو جانتا تھا، وہ بڑے اچھے لوگ تھے۔ موٹے روسی نے اپنے پسینے میں تر چہرے کو رومال سے پونچھ کر الفاظ کھینچ کھینچ کر ادا کرتے ہوئے کاہلی سے خواتین کو بتایا۔ یہ آدمی ایک یہودی کا قصہ سنا رہا ہے، اور اتنے جوش و خروش کے ساتھ؟ نوجوان عورت ہنسی، اور دوسری نے کہا، واقعی ان کی ان حرکات و سکنات اور اس شور و غل کی وجہ سے ان لوگوں سے بے انتہا دل گھبراتا ہے۔ ساحل پر ان کی آنکھوں کے سامنے شہر بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پہاڑیوں کے پیچھے سے مکان نمودار ہو رہے تھے، اور ان کا درمیانی فاصلہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے عمارتوں کی ایک ٹھوس دیوار کی شکل اختیار کر لی جو دھوپ میں ہاتھی دانت سے تراشی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ یالٹا سے ملتا جلتا ہے، نوجوان عورت نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نیچے لیزا کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ صبح خرامی سے عرشے پر سے گزرنے لگی، اور چلتے ہوئے اس کا ہلکے نیلے رنگ کے لباس میں ملفوف لمبا چوڑا جسم ذرا جھومنے سے لگا۔ جب وہ اطالویوں کے گروپ کے نزدیک سے گزری تو سفید بالوں والے نے اپنی بات روک کر زیر لب کہا، کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں۔ ہاں، اینک والے بوڑھے نے سر ہلا کر کہا، باسی لیدا کی شکل بھی ایسی ہی ہوگی، لیکن باسی لیدا تو بازنطینی تھی نا؟ میں اسے چشم تخیل میں سلاف ہی دیکھتا ہوں۔ یہ لوگ لیدیا کا ذکر کر رہے ہیں، موٹے آدمی نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عورت نے پوچھا۔ یقیناً کوئی توہین آمیز بات کر رہے ہوں گے۔ نہیں، اس کی آنکھوں کی بات کر رہے ہیں، انہیں وہ پسند ہے۔ عورت نے برا سا منہ بنایا۔ جہاز پر جتنا پیتل لگا تھا وہ خوب چمک رہا تھا، اور جہاز تیزی سے لیکن نرم نرم طریقے پر ساحل کی طرف رواں تھا۔ بندرگاہ کی سیاہ دیوار کے پیچھے سے مستولوں کا ایک جنگل ابھر آیا۔ کہیں کہیں جھنڈوں کے چمکدار کپڑے بے حس و حرکت لٹکے ہوئے تھے۔ سیاہ دھواں فضا میں گھل مل کر غائب ہو رہا تھا، اور تیل اور کوئلے کی خاک کی بو، بندرگاہ کی آوازیں اور ایک بڑے شہر کا دبا دبا شور و غل جہاز تک پہنچنے لگا تھا۔ موٹا آدمی یکبارگی زور سے ہنس پڑا۔ کیا مذاق ہوا؟ عورت نے اپنی بے رنگ بھوری آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ جرمن انہیں کچل کر رکھ دیں گے، تم دیکھ لینا۔ لیکن اس پر تم اتنے خوش کیوں ہو؟ اوہ، مجھے نہیں معلوم۔ داڑھی والے نے نیچے دیکھتے ہوئے ایک اونچی اور محتاط آواز میں لال بالوں والے سے پوچھا، کیا یہ تمہارے لیے خوشگوار اچنبھا ہوگا؟ لال بالوں والے نے بہت زور سے اپنی مونچھیں مروڑیں، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ جہاز کی رفتار دھیمی پڑ گئی۔ گدلا سبز پانی، جس میں سنگ مرمر کی عمارتوں، بلند میناروں اور سلاخیں لگے ہوئے برآمدوں کسی چیز کا بھی عکس نظر نہیں آ رہا تھا، لرز لرز کر جہاز کے پہلوؤں سے ٹکراتا رہا جیسے فریاد کر رہا ہو۔ بندرگاہ کا سیاہ دہانہ جو ہر قسم کے جہازوں سے پر تھا، انہیں گھسانے کے لیے پورا کھل گیا۔